नाजरीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेसर वारिस महमूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इरफान दीन रूमी स्पेशल। आज का प्रोग्राम हमने मसनवी शरीफ के आगाज़ पर रखा है, जिसमें मौलाना रूम ने रूह पर कुछ कलाम लिखे। कुरान में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का तज़किरा सूरा हिज्र में फ़रमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ाइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीही मिर रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। यानी अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों और जिन्नात से फ़रमाया कि जब मैं आदम को पूरा बना लूँ और अपनी रूह इसमें फूंक दूँ तो तुम सारे इसे सजदा करना। मौलाना ने रूह पर बहुत से कलाम लिखे हैं, जिनका इंशाअल्लाह हम अपनी जगह पे तज़किरा करेंगे। इब्तदा में मैं इतना अर्ज़ करता चलूँ कि अल्लाह की रूह क्या है। अल्लाह ने कुरान मजीद में बता दिया है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, यानी अल्लाह ताला ज़मीनों और आसमानों में फैले हुए नूर है। मालूम हो गया कि अल्लाह ताला की ज़ात नूर है, और जब ये भी कुरान से पता चल गया कि अल्लाह ने अपनी रूह से इंसान में रूह फूंकी है, तो इससे मुराद ये है कि इंसान में अल्लाह ताला का नूर मौजूद है। मौलाना ने कहीं तो इसको रूह फरमाया है, कहीं इसको नफ़ख़ा फरमाया है, लेकिन मसनवी के आगाज़ में इसे बांसरी फरमाया है। मौलाना इसमें बताते हैं कि वो रूह जो कि अल्लाह का नूर है, हमसे क्या तकाज़ा करता है। बस आपने ये याद रखना है कि जो कुछ बांसरी कहेगी वो बांसरी नहीं कह रही, बल्कि वो रूह कह रही है। बांसरी रूह का सिंबल है। जहाँ बांसरी का लफ्ज़ आएगा तो हमने उसे रूह समझना है। आप फरमाते हैं, और मसनवी का आगाज़ यहाँ से हो रहा है, बिशुनो अज़ नए चूँ हिकायत मी कुनद व अज़ जुदाई हा शिकायत मी कुनद। यानी फरमा रहे हैं कि बांसुरी जब बजती है तो उसे गौर से सुनो, वो जुदाइयों की शिकायत बयान करती है। क्या कहती है कि अज़ नीस्ता ता मरा बेबुरीदान, कि जब से मुझे बांस से काट दिया गया है, अज़ नफ़ीरम मर्द ज़न नालीदान, तो कहती है मेरे नाले सुन के औरतें और मर्द रोते हैं। क्यों रोते हैं भाई? कहती है मेरी कहानी इतनी दर्दनाक है, मैं अपने बांस से कट चुकी हूँ, मेरी आवाज़ अब मेरे नाले हैं। इससे मुराद ये है कि जब से रूह इस इंसान में आई है तो ये वापस अपनी असल की तरफ जाने के लिए परेशान रहती है, रोती है, तड़पती है। आगे कहती है सीना हा हम शरह शरहा अज़ फ़िराक, कहती है कि मैं किसी ऐसे मर्द का सीना चाहती हूँ जो फ़िराक से पारा पारा हो चुका हो। कोई ऐसा लिसनर चाहती हूँ जो किसी के हिज्र में जल के राख हो चुका हो। किस लिए? ताबिगोयम शरह दर्द इश्तियाक, कहती है ताकि मैं उसे अपने इश्क के दर्द की तफसील सुनाऊँ। इससे मुराद ये है कि अल्लाह वाले अपनी सोबत के लिए भी कोई अपने जैसा दर्द आशना चाहते हैं। कैसा दर्द आशना चाहते हैं? जैसा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह ने निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को पाया। थोड़ा सा मैं बयान कर देता हूँ। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात शरीफ में लिखा है कि आप दिल्ली में बाबा साहब के भाई नजीबुद्दीन मुतवक्कल रहमतुल्लाह अलैह से मिलते, जो कि उनके करीब रहते थे, और अक्सर उनकी ज़ुबान से सैयदना बाबा साहब का तज़किरा सुनते। फिर जब ये शौक़ हद से बढ़ा तो आप पाकपतन शरीफ रवाना हुए। जैसे ही सैयदना बाबा साहब ने निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो ये मशहूर शेर पढ़ा, ऐ आतिश फ़राक़त के दिल हा कबाब करदा, यानी तेरी फ़ुरक़त की आग ने कई दिल कबाब कर दिए हैं। सैलाब इश्तियाक़त के जहाँ ख़राब करदा, और तेरे शौक़ का सैलाब कई दिल ख़राब कर चुका है। अल्लाह ही जाने क्या राज था। कहते हैं कि यही शेर सुन के निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हज़रत से बैत हो गई। मौलाना फरमाते हैं कि रूह कोई ऐसा ही दिल जला चाहती है। आगे फरमाते हैं कि बांसुरी कहती है हर कस के वो दूर मानद अज़ अस्ल ख़ेश, फरमाते हैं जो भी अपनी असल से कट जाता है, बाज़ जोयद रोज़गार वसल हेश, वो अपने वसल का ज़माना रो रो कर तलाश करता रहता है। यानी बांसुरी ये कह रही है कि मेरी बात कोई अनहोनी तो नहीं है, नेचुरल है, मैं भी बांस से कटी हूँ इसलिए रोती हूँ। आगे बांसुरी कहती है मन बहरे जमीयत नाला शुदम, कहती है लोगों ने मुझे बहुत रुलाया है,
جفت خوشحالاں و بدحالاں شدم، اس لیے کہ میں اچھے اور برے لوگوں میں رہتی رہی ہوں۔ مزید کہتی ہے ہر کسے از ظن خود شد یار من، کہتی ہے ہر شخص اپنے خیال کے مطابق میرا یار بنا، و از درون من نہ جست اسرار من، لیکن اس نے میرے اندر سے میرے رازوں کی جستجو ہی نہیں کی۔ یعنی روح کہتی ہے کہ میں تو مر روحی ہوں، کسی نے پہچانا ہی نہیں مجھے کہ میرے اندر کون بیٹھا ہوا ہے۔ یہ نفخہ نور خدا کی طرف اشارہ ہے۔ آگے بانسری کہتی ہے سر من از نالائے من دور نیست، کہتی ہے میرا بھید میری آہوزاری سے جدا تو نہیں ہے، لیک چشم و گوش را آن نور نیست، لیکن کہتی ہے لوگوں کی ظاہری آنکھوں اور کانوں میں وہ نور ہی نہیں ہے کہ مجھے پہچان سکیں۔ آگے کہتی ہے تن از جاں و جاں از تن مستور نیست، بانسری کہتی ہے کہ جسم جان سے اور جان جسم سے چھپی ہوئی تو نہیں ہوتی، لیک کسرا دید جاں دستور نیست، لیکن یہ دستور بھی نہیں ہے کہ کوئی جان کو دیکھ سکے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں آتش است این بانگے نئے و نیست باد، فرماتے ہیں جو بانسری یا روح کی اس آواز سے بہرہ ور نہیں ہے، خدا کرے نیست و نابود ہو جائے۔ میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ تمام صوفیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ الہام اسی روح سے ہوتا ہے۔ آگے اس کا تذکرہ آ جائے گا کہ توتیے کہ آید از وہی آوازے ہو، یعنی فرماتے ہیں کہ وہ طوطا جس سے الہام کی آواز آتی ہے، اندرون تست باشد سازے ہو، فرماتے ہیں اس کا ساز بھی انسان کے اندر ہی سے بجتا ہے۔ موسیٰ جاں سینہ را سینہ کند، فرماتے ہیں کہ جان کا موسیٰ سینے کو وادی سینہ بنا دیتا ہے۔ یہ وادی سینہ کون سی وادی ہے؟ جہاں موسیٰ علیہ السلام پر برق گری تھی۔ آگے فرماتے ہیں توتیاں نے جان را بینا کند، اور جان کے طوطے مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں چشم دولت سحر مطلق می کند، فرماتے ہیں بھئی جب کرم ہوتا ہے نا ذات کا تو انسان پہ سحر مطلق طاری ہو جاتا ہے۔ روح شد منصور ان الحق می زند، فرماتے ہیں روح منصور ہو جاتی ہے، ان الحق کہنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں مولانا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس کی روح بولتی نہیں ہے، جس نے اپنی روح کو بیدار نہیں کیا ہے، فرماتے ہیں نیست باد، برباد ہو جائے۔ اس نے اس جہان میں آگے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آگے فرماتے ہیں نئے حریف ہر کے از یار برید، فرماتے ہیں بانسری اس کی ساتھی ہے جو یار سے کٹا ہوا ہو۔ اس بانسری سے پھر یاد دلا دوں، ہم نے مراد لینا ہے روح، تو فرماتے ہیں کہ جس کی روح جلی ہوئی ہے، اتنی عشق ہے اس میں، تو یہ اپنا جو ہم صحبت ہے وہ بھی ویسا ہی تلاش کرتی ہے جو اپنے یار سے کٹا ہوا ہے، عشق سے پاش پاش ہے۔ آگے فرماتے ہیں پردہ ہائش پردہ ہائے مادرید، فرماتے ہیں اس کے راگوں نے تو ہمارے دل کے پردے پھاڑ دیے ہیں۔ اس کلام سے یہ بات روز روشن کی طرح اشکار ہو جاتی ہے کہ مولانا روم علیہ رحمت کامل ولی تھے جو اپنی روح سے الہام پاتے۔ یہ اپنی داستان سنا رہے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں ہم چنے زہر و تریاکے کے دید، ماتے ہیں بھائی بانسری جیسا زہر اور تریاک کس نے دیکھا ہے؟ یہ جو الہامات ہوتے ہیں یہ کبھی وہ کوئی خوشخبری ہوتی ہے، کبھی کوئی ڈر ہوتا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ہم چنے دم سازے و مشتاقے کے دید، فرماتے ہیں بانسری جیسا دم ساز یعنی ساتھی اور مشتاق کس نے دیکھا ہے؟ پھر آگے فرماتے ہیں نئے حدیث راہ پرخومی کند، فرماتے ہیں بانسری یا روح جو ہے یہ خطرناک راستوں کی بات کرتی ہے۔ قصہ ہائے عشق مجنوں می کند، یہ تو مجنوں کے قصے بیان کرتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں بڑی مزے کی بات ہے دو دہاں داریں گویا ہم چنے، فرماتے ہیں ہم بھی بانسری کی طرح بھئی دو منہ رکھتے ہیں، یک دہاں پنہانس در لب ہائے وے، فرماتے ہیں کہ اس بانسری کا ایک منہ اللہ تعالیٰ کے لبوں میں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مولانا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری روح میں عشق و مستی کی جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ اس بانسری کا ایک منہ جو ہے وہ ذات نے اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے۔ آگے فرماتے ہیں یک دہاں نالا شدہ سوئے شما، فرماتے ہیں مالک ہمارا ایک منہ روتا ہوا تمہاری جانب جو ہے وہ ہائے ہو کر رہا ہے۔ آگے وہی لفظ استعمال کرتے ہیں ہائے ہوئے درف گندہ در سما، اور اس نے آسمانوں میں بھی گلگلہ بپا کر دیا ہے ہمارے اس جو رونا دھونا ہے، ہماری یہ جو خواہش ہے آپ سے ملنے کی۔ آگے فرماتے ہیں مہر میں این ہوش جز بے ہوش نیست،
فرماتے ہیں لیکن ہماری یہ بات صرف وہ شخص سمجھ سکتا ہے جو اللہ مست ہے۔ مر زبارہ مشتری چوں گوش نیست، فرماتے ہیں کہ زبان کو کان کے علاوہ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ آگے کیا لکھتے ہیں؟ در نیابد حال پختہ ہے چھام، فرماتے ہیں کہ بھائی ناقص لوگ کاملوں کی بات نہیں سمجھ سکتے، پس سخن کو تا باشد وسلام، فرماتے ہیں اس لیے بات مختصر کرتا ہوں۔ آگے ایک بڑی مزے کی بات بھی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بر سمائے راست ہر کس چیر نیست، فرماتے ہیں بھائی سچی بات ہے، ہر شخص سچی بات سننے پہ قادر کہاں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو مائے ہر مرغ کے انجیر نیست، اس لیے کہ ہر پرندہ انجیر نہیں کھاتا۔ یہاں تک ہم یہ بات سمجھ گئے کہ مولانا نے روح کو بانسری فرمایا ہے، اور بانسری کی ساری گفتگو روح کی گفتگو ہے جو انسان میں دکھی ہے۔ مولانا یہاں پہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو شخص اپنی روح کی گفتگو نہیں سنتا، اس نے اس جہان میں اپنا تزکیہ نفس کیا ہی نہیں ہے، اور جو اس کے آنے کا اصل مقصد تھا اس میں وہ ناکام ہے۔ اگر اس نے تزکیہ نفس کیا ہوتا تو وہ اپنی روح کے کلام ضرور سنتا۔ اب اس سے آگے ہمیں ترغیب دیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، روح تو ہماری بولتی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں بند بے گسل باش آزاد اے پسر، فرماتے ہیں اے بیٹا اس قید خانے کو توڑ اور آزاد ہو جا۔ چند باشی بندے سیموں بندے زر، کب تک تو سونے اور چاندی کا قیدی بن کے رہے گا؟ مزید فرماتے ہیں کوزہ چشم حریصاں پر نہ شد، فرماتے ہیں لالچیوں کی آنکھ کا پیالہ کبھی نہیں بھرا۔ تا صدف کانے نہ شد پر در نہ شد، فرماتے ہیں جان لو جب تک سیپی ایک قطرے پہ قناعت نہیں کرتی نا، موتی سے کبھی اپنی گود نہیں بھرتی۔ اب فرماتے ہیں کہ بتاؤ دنیا کی حرص کا یہ قید خانہ کیسے ٹوٹے گا؟ فرماتے ہیں کسی اللہ والے کے عشق سے ٹوٹے گا، کیونکہ کسی اللہ والے کا عشق ہی اللہ کا عشق ہے۔ کیسے بھائی؟ فرماتے ہیں ہر کرا جامہ از عشق چاک شد، فرماتے ہیں جس کا جامہ عشق نے چاک کیا او ز حرص و عیب کلی پاک شد، فرماتے ہیں وہ حرص اور عیب سے مکمل طور پہ نجات پا جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، فرماتے ہیں خوش رہ بھئی اے ہمارے اچھے جنون والے عشق، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، تو ہماری تمام بیماریوں کا طبیب نکلا ہے۔ اے دوائے نخوت و ناموس ماں، تو ہمارے تکبر اور عزت طلبی کی بھی دوا ہے۔ اے تو افلاطون و جعلی نوس ماں، تو ہی ہمارا افلاطون ہے، تو ہی ہمارا جعلی نوس ہے۔ آگے فرماتے ہیں جس میں خاک از عشق بر افلاک شد، فرماتے ہیں کہ خاکی جسم عشق کی وجہ سے ہی تو آسمانوں تک جا پہنچا بھئی۔ کوہ در رقص آمد و چالاک شد، فرماتے ہیں پہاڑ ناچنے لگا اور ہوشیار ہو گیا۔ اس شعر کے پہلے مصرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کی تلمیح ہے، اور دوسرے مصرے میں کوہ طور کے تجلی حق سے رقص میں آنے کی روایت کی طرف اشارہ ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ پہاڑ اس تجلی کی وجہ سے خوش تو بہت ہوا، ناچنے لگا، لیکن سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 کے مطابق جو کیا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال الی آخرہ، فرماتے ہیں اس آیت کے مطابق اس نعمت کے حمل کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا تھا، اس لیے کیا ہوا؟ عشق جانے طور آمد عاشقہ، فرماتے ہیں عاشق عشق طور کی جان تو بنا، طور مست وخر موسیٰ صائقہ، کہتے ہیں طور مست ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ آنچ نئے می گوید اندر این دو باب، فرماتے ہیں ان دو بابوں میں بانسری یا روح جو کچھ کہتی ہے، فاش اگر گویم جہاں برہم زنم، اگر میں صاف صاف بیان کر دوں نا تو جہان درم برم ہو جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ میرا کوئی ہمراز ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو میں بھی روح جیسے موتی پروتا۔ کیا فرماتے ہیں با لبے دم ساز خود گر جفت میں، یعنی اگر میں اپنے دوست کے ہونٹوں سے ملا ہوتا، ہم چنے من گفت نیہا گفت میں، تو فرماتے ہیں روح یا بانسری کی طرح میں بھی قابل ذکر باتیں کر جاتا۔ ہر کے او از ہم زبانیں شد جدا، فرماتے ہیں جو اپنے ہم زبان سے جدا ہو جاتا ہے، بے نوا شد گرچہ دارد صد زبان، فرماتے ہیں وہ سینکڑوں زبانیں رکھنے کے باوجود بھی بے نوا ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں بھی کٹا ہوا ہوں، میں بھی اپنے شم سے کٹا ہوں۔ بس فرماتے ہیں کہ ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو، اگرچہ میرا سننے والا کوئی نہیں۔ کیا فرماتے ہیں آئینہ دانی چراغ مازنیز، فرماتے ہیں آپ کو پتہ ہے
آپ کے دل کا آئینہ غماز کیوں نہیں ہے؟ یہ کیوں بھی کچھ نہیں دیکھتا؟ فرماتے ہیں زاں کے زنگار از رخش ممتاز نیست، فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ نے اس کے چہرے سے زنگ تو اتارا نہیں۔ آگے فرماتے ہیں آئینہ کی از رنگ و آلائش جداست، بھئی وہ آئینہ جو زنگ اور آلائش سے پاک ہو جاتا ہے، پرشوائے نور خورشید خداست، فرماتے ہیں وہ تو خدا کے نور کے آفتاب کی شعاؤں سے بھر جاتا ہے۔ رو، فرماتے ہیں جاؤ زنگار از رخ پاک کن، فرماتے ہیں جا پہلے اپنے چہرہ دل سے زنگ اتار، بعد ازاں آ نور را ادراک کن، اس کے بعد تمہیں دل کے نور کی خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ اس ساری گفتگو میں مولانا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ انسان جب اپنا تزکیہ نفس کر لیتا ہے تو اپنی روح سے الہام پانا شروع ہو جاتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر میں جو کچھ میری روح مجھے کہتی ہے بیان کر دوں تو یہ جہان درم برم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں سننے والا ہی کوئی نہیں ہے، اگر کوئی سننے والا ہوتا تو فرماتے ہیں روح کی طرح کہ میں بھی کچھ کلام کر جاتا۔ آگے فرماتے ہیں کہ چلیں اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کی روح آپ سے ہم کلام اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں نے اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا۔ جو بھی تزکیہ نفس کر لے گا فرماتے ہیں کہ وہ جو روح کے انوار ہیں اس پر ضرور ظاہر ہو جائیں گے۔ ناظرین ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جی ناظرین دوبارہ جوائن کرنے کا شکریہ۔ اس سے آگے مولانا ایک حکایت سناتے ہیں۔ حکایت ایک سبق آموز کہانی کو کہتے ہیں۔ یہ حکایات یا کہانیاں ہر دور میں نہ صرف انسانوں نے سنائی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہانیاں سنائی ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 ہے نحن نقص الیک احسن القصص، یعنی اے محبوب ہم آپ کے لیے ایک بڑا ہی اچھا قصہ بیان کرنے لگے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کی کہانی سنائی کہ کیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو 11 ستاروں، سورج اور چاند کا بتایا کہ وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر جو اس کے جواب میں یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت فرمائی، وہ کہانی بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی ہے۔ پھر ہم دیکھیں تو کہانی سنانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ بخاری کی پہلی جلد میں ایک مستند حدیث ہے جو کہ ایک کہانی ہے جس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر دیے تھے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ آخر اللہ کی رحمت نے جوش مارا اور اس کو خیال آیا کہ میں بہت برا شخص ہوں، اتنے بندے مار دیے ہیں میں نے، اللہ کو کیا جواب دوں گا، مجھے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کے وہ ایک یہودی عالم کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ میں نے اتنے قتل کر دیے ہیں، بتاؤ میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا بھئی ایک شخص کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے، تو نے تو 99 بندے مار دیے ہیں، تیری توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوستوں کو، صحابہ کو سنا رہے ہیں کہ اس نے اسے بھی قتل کر دیا، پورے 100 ہو گئے۔ پھر وہ ایک اور یہودی عالم کے پاس گیا اور اسے اپنی بات سنائی کہ بتاؤ میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا بھی کیوں نہیں ہو سکتی، یہ مخلوق بھی اسی کی ہے، وہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر بتاؤ کہ میں کیسے توبہ کروں؟ تو اس عالم نے بتایا کہ فلاں بستی میں کچھ عابدین رہتے ہیں، اولیاء ہیں وہاں پہ، اگر تو ان کے ہاتھ پہ توبہ کر لے تو تیری توبہ ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ اس بستی کے لیے روانہ ہوا، ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ جزا اور سزا دونوں کے فرشتے پہنچ گئے، وہ آپس میں جھگڑنا شروع ہو گئے۔ ایک پارٹی نے کہا کہ یہ ہمارا کیس ہے، اس نے اتنے قتل کیے ہوئے ہیں۔ دوسری پارٹی نے کہا کہ نہیں یہ تو توبہ کے لیے جا رہا تھا اس لیے یہ ہمارا کیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو حکم فرمایا کہ بھائی جاؤ زمین پر، وہ فرشتے جھگڑ رہے ہیں آپس میں، تو تم نے انہیں کہنا کہ بھائی لڑو نہیں، میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ اور فیصلہ آپ نے کیسے ان کو کر کے دینا ہے؟ آپ نے کہنا جی ایسا کرو، فاصلہ ماپ لو، اگر یہ اپنی بستی سے ان عابدین کی طرف زیادہ فاصلہ کر گیا ہے تو اس کو جزا والے فرشتے لے جائیں، اور اگر اس نے ابھی تھوڑا فاصلہ طے کیا ہے تو پھر اس کو سزا والے فرشتے لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تیری بات مان لیں گے، ایسے ہی کرنا جا کے۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی آ کے ان کے درمیان فیصلہ کیا، اور جب فاصلہ ماپا گیا تو ابھی اس نے بالکل تھوڑا فاصلہ طے کیا تھا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اگلی مسافت تھی جو کہ زیادہ تھی اس کو سکیڑ دیا اور یوں اس کو جزا والے فرشتے لے گئے۔ ان کہانیوں میں بڑے اسباق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کو یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا، اور بے شمار قصے قرآن میں اور بھی ہیں، وہ سرکار کی تعلیم کے لیے بھی تھے اور رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے بھی تعلیم ہے۔ بالکل اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہانیاں سنائی ہیں، جن میں سے ایک جو ہے اس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، ان میں بھی بڑے اسباق ہیں۔ جیسے اس 99 قتل کرنے والے بندے کی کہانی میں سبق ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ اتنی زیادہ ہے کہ ان کے ہاتھ پہ جا کے توبہ کرنے سے نہ صرف پکی پکی توبہ ہو جاتی ہے، بلکہ اگر بندہ ارادہ بھی کر لے اور ان کے پاس نہ بھی پہنچ پائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی بے شک قصوں کہانیوں میں بھی عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ مولانا روم کا بھی ایک اپنا جداگانہ اسلوب ہے۔ آپ بھی پہلے ایک کہانی سناتے ہیں اور پھر جو ان میں اسباق ہیں پھر آپ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اب ہم آپ کو مولانا کی حکایت سناتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک لونڈی خریدی۔ وہ لونڈی بادشاہ کے ساتھ خوش نہ تھی، بیمار ہوگی۔ بادشاہ نے طبیب بلوا لیے کہ اس کا علاج کرو۔ طبیبوں نے کہا کہ ہم مسیح ثانی ہیں، ہر درد کا مرہم رکھتے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ چنانچہ لونڈی کا مرض بڑھتا گیا اور وہ بہت کمزور ہو گئی۔ بادشاہ کو سمجھ آ گئی کہ اب یہ طبیبوں سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ مسجد کی طرف دوڑا، خوب رویا، دعا کی اور ادھر ہی اسے نیند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خواب میں الہام دیا کہ تیری دعا مقبول ہے، صبح جو شخص آئے گا نا اسے ہماری طرف سے سمجھنا۔ صبح وہ طبیب غیبی آن پہنچا۔ بادشاہ نے اس کا بہت ادب کیا کیونکہ وہ اس کے الہام کا پھل تھا۔ اس کی بہت خدمت کی۔ طبیب غیبی نے کہا کہ ہمیں مریضہ سے ملواؤ بھئی۔ چنانچہ بادشاہ اس کو لونڈی کے پاس لے گیا۔ طبیب غیبی نے مریضہ کا رنگ دیکھا، اس کا قارورہ دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کو کوئی جسمانی عارضہ نہیں ہے بلکہ یہ تو مریض عشق ہے۔ اس نے لونڈی کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر پوچھنا شروع کیا کہ اس شہر میں تیرے کون کون سے رشتہ دار ہیں اور دوست کون کون سے ہیں۔ پھر اس نے مختلف شہروں کے نام لیے۔ اس طرح جب بات سمرقند کی آئی تو لونڈی نے ایک آہ بھری اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لونڈی نے طبیب غیبی کو بتایا کہ ایک سوداگر تھا جو اسے وہاں لایا اور اس طرح ایک سنار نے اسے اس سے خرید لیا، جس کی بات کر کے وہ غم سے مولانا فرماتے ہیں جل اٹھی، نبض اس کی پھڑکنے لگی اور اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ طبیب غیبی نے اس کا پتہ پوچھا تو لونڈی نے بتایا کہ سرے پل کے راستے سے جاتے ہیں اور آگے اس کے محلے کا نام غاتفر ہے۔ طبیب غیبی نے بادشاہ کو بتایا کہ اس کو بلاؤ بھئی۔ بادشاہ نے 2 قاصد اس حکم کے ساتھ بھیجے کہ سنار کو کہو کہ جلدی آ جاؤ، بادشاہ نے کچھ شاہی زیورات بنوانے ہیں اور یہ دولت اور یہ خلت بھی آپ کے لیے ہے۔ اس طرح وہ سنار لالچ میں آ کر فوری آن پہنچا تو طبیب غیبی نے بادشاہ سے کہا کہ لونڈی کا نکاح اس سنار سے کر دو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور 6 ماہ میں وہ لونڈی بالکل تندرست ہو گئی۔ پھر طبیب غیبی نے ایک زہریلا شربت بنایا، وہ سنار کو پلایا، وہ بیمار ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس کا رنگ روپ جاتا رہا۔ لونڈی کا دل بھی اس سے سرد ہو گیا اور بڑی جلدی ہی وہ سنار مر گیا۔ اس حکایت میں مولانا نے ہمیں کچھ اسباق دیے ہیں، آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلا سبق جو مولانا ہمیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہنا ضروری ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور اگر انشاءاللہ نہ کہیں تو جتنی بھی قابلیت ہو وہ فائدہ نہیں دیتی، جیسا کہ طبیبوں کے حال سے واضح ہے۔ دوسرا سبق اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسئلے میں اس قدر پریشان ہو جائیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اب کس طرح سے میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو مولانا فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ الہامی طور پر بھی مدد فرما دیتے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور سبق بڑا ہی مزے کا ہے کہ اگر یہ اینیمل اسپرٹ جو ہے، جس کو لوگ آج کل عشق کہتے ہیں،
مولانا فرماتے ہیں کہ یہ عشق نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں؟ این عشق است کہ در مردم بود. فرماتے ہیں بھئی یہ عشق نہیں ہے جس میں دنیا پڑی ہوئی ہے. این فساد از خوردن گندم بود. فرماتے ہیں بھئی یہ فساد تو گندم کھانے کی وجہ سے پڑا ہوا ہے. آگے فرماتے ہیں عشق ہائے کہ از پہ رنگے بود. فرماتے ہیں جو رنگ روپ کے عشق ہے نا، عشق نہ بود، یہ عشق نہیں ہے. عاقبت ننگے بود. کاش کہ ننگ بودی یکسرے. فرماتے ہیں کاش یہ مجازی عشق بھی جو ہے نا، یہ بھی عشق تو ہو. تا نہ رفتے بروے بد داوری، تاکہ کہتے ہیں جی اس پہ بدنامی کا داغ تو نہ لگے. اس پر صوفیہ کا اجماع ہے، العشق نارن یحرک ما سوی اللہ. یعنی عشق ایک ایسی آگ ہے جو ما سوا کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل عشق تو کسی پیغمبر یا ولی مرشد کا ہے، جس پر ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجاز بھی آپ کو یہ کیفیت دے دے کہ آپ کو کارنل ایپیٹائٹ جو ہے اس کی بالکل خبر نہ رہے، پروانے والا حال ہو جائے، تو فرماتے ہیں کہ قد افلح من تزکا کا راستہ پھر بھی طے ہو جاتا ہے. اسی لیے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے ہیں متاب رو از عشق گرچہ مجازی است. فرماتے ہیں عشق سے منہ نہ پھیرنا، بے شک وہ مجازی ہی کیوں نہ ہو، کہ بہر حقیقی کار سازی است. فرماتے ہیں عشق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے عشق کے راستے میں ایسا عشق بھی کارساز ثابت ہوتا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ اگر عشق کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہو تو پھر کسی پاک یعنی پیغمبر یا ولی کا عشق لگے گا تو بات سمجھ آئے گی. فرماتے ہیں جیسے صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق تھا نا، جانیں دے دیں، مال دیے، زمینیں دے دیں، باغ دیے، بیویاں چھوڑ دیں. فرماتے ہیں یہ کسی پاک کے عشق کا کمال ہوتا ہے، عقل اس کو نہیں سمجھتی. آگے فرماتے ہیں آفتاب آمد دلیل آفتاب. فرماتے ہیں کہ بھئی آفتاب کی دلیل آفتاب خود ہی ہے. گر دلیلت باید از ویرو متاب. اگر تجھے عشق کا راز معلوم کرنا ہے تو پھر کسی ایسے آفتاب حقیقی سے منہ نہ پھیرنا. عشق کی ساری برکات خود بخود کھل جائیں گی. آگے خود ہی بتاتے ہیں کہ اب اس آفتاب حقیقی کو اس جہان میں کیسے پائیں. فرماتے ہیں پیغمبر تو ختم ہو گئے ہیں بھئی. پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ خود غریب در جہاں چوں شمس نیست. فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کو شمس نظر آتا ہے، سورج نظر آتا ہے، فرماتے ہیں یہ تو بیچارہ مسافر ہے. لیکن آگے کیا فرماتے ہیں کہ بھئی شمس جہاں باقی است کہ اورا امس نیست. فرماتے ہیں جانوں کا سورج جو شرع صدر کی نور کی صورت میں انبیاء اور اولیاء کے سینوں میں طلوع ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں وہ شمس تو کبھی غروب ہی نہیں ہوتا، وہ تمہارے درمیان موجود ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ سورہ انعام کی آیت 125 کا حوالہ دیتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ ہم جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کی شرح صدر فرماتے ہیں. اور پھر یہ راز بھی کھول دیا کہ کیا اللہ نے سورہ حدید میں اس شرح صدر کا فرمان جاری نہیں فرمایا فَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، کہ اللہ تعالیٰ جس کی شرح صدر فرماتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاحب نور ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں وہ شمس ازلی ہر دور میں لوگوں کے سینوں میں باقی رہا ہے اور باقی رہے گا. مولانا فرماتے ہیں کہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب کسی کو ہدایت دینا ہی نہیں چاہتے، سارے ہی بے ہدایتیں ہیں. فرماتے ہیں کسی ایسے کے پاس بیٹھ، اس سے منہ نہ پھیر، تب تجھے اللہ کے عشق کی سمجھ آئے گی. آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کو تو بھائی کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہی بندہ ہے. فرماتے ہیں لیک شمسے کہ شد مست شسیر. فرماتے ہیں کہ وہ شمس ازلی جس سے سارے فضائی اور روحانی مست ہیں، نہ بودش در ذہن و در خارج نظیر. اس کی تو کوئی مثل نہ انسان کے ذہن میں آ سکتی ہے اور نہ ہی آپ خارج میں کہیں دیکھ سکتے ہیں. آگے کیا فرماتے ہیں در تصور ذات اورا گنج کے او. فرماتے ہیں اپنے تصور میں اس شخصیت کے تصور کو لا، اس کا خیال کر، اس کا عشق کر. تا درائے در تصور مثلے ہو، کہ جس کا ہجر جو ہے وہ تجھے اس کے تصور اور خیال میں مبتلا کر دے. پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ وہ کیسا ہو، بتا دوں. فرماتے ہیں ایسا ہو شمس تبریزی کے نور مطلق است. فرماتے ہیں شمس تبریز جیسا ہو جو کہ نور مطلق ہے. مطلق کا معنی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کامل، مکمل، قطعی، نرا جس کو ہم کہتے ہیں.
تو فرماتے ہیں کہ شمس تبریز جیسا ہو جو فنا ہو کر نور ہی نور ہو گیا ہے، آفتاب است و از انوار حق است۔ فرماتے ہیں میرا شمس الدین تبریز بھی اب آفتاب ہے، کیونکہ اس میں آفتاب حقیقی کے انوار ہیں، اس کی شرح صدر ہو چکی ہے، اس سے اللہ کا نور مل چکا ہے۔ فرماتے ہیں ایسا ڈھونڈ، ایسے سے یاری لگا۔ کیا فرماتے ہیں؟ چوں حدیث روح شمس الدین رسید۔ فرماتے ہیں کہ جب شمس الدین تبریز کے چہرے کی بات آتی ہے نا، شمس چارم آسماں سر در کشید، تو فرماتے ہیں چوتھے آسمان کا سورج شرمندہ ہو جاتا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ عشق آن زندہ گزیں کہ وہ باقی است۔ فرماتے ہیں کسی ایسے زندہ دل والے کا عشق اختیار کر، و از شراب جاں فضایت ساقی است، جو جان کو بڑھانے والی شراب کا ساقی ہے، یعنی جس کی توجہ سے قلوب زندہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں شرح صدر کا نور ہے جو کہ اللہ کا نور ہے۔ اور فرماتے ہیں یہی تیرے لیے اللہ سے عشق کی تدبیر ہے۔ آگے فرماتے ہیں عشق آن بے گزیں کہ جملہ انبیاء۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا عشق اختیار کرو کہ تمام انبیاء نے یافتند از عشق او کارو کیا، جس کے عشق سے شرف پایا ہے۔ آگے فرماتے ہیں تو مگو مارا با شاہ بار نیست۔ فرماتے ہیں یہ نہیں کہنا کہ اس بادشاہ حقیقی تک میں تو پہنچ ہی نہیں سکتا، با کریمہ کا رہا دشوار نیست۔ فرماتے ہیں کریموں پر ایسے کام دشوار نہیں ہوتے، جا کسی کریم کے در پہ بیٹھ جا کے، جس کی مثل آپ نے حضرت شمس تبریز علیہ رحمت کو فرمایا ہے۔ ناظرین ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ جی ویلکم بیک۔ ناظرین کچھ اور اسباق جو اس حکایت میں مولانا نے ہمیں سمجھائے ہیں، آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کشتنے آمرد بردست حکیم۔ فرماتے ہیں بھائی وہ جو طبیب غیبی نے زہریلے شربت سے بندہ مار دیا تھا، نئے پہ امید بود و نئے ازبیم۔ فرماتے ہیں وہ نہ تو اس بادشاہ سے کسی دنیوی لالچ کی وجہ سے اس نے ایسے کیا، اور نہ بادشاہ کے خوف کی وجہ سے ایسا کیا۔ آگے فرماتے ہیں او نہ کشتش از برائے طب شاہ۔ فرماتے ہیں طبیب غیبی نے اس کو بادشاہ کی خاطر قتل نہیں کیا تھا، تا نیامد امرو الہام از الہ۔ فرماتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکم اور الہام نہیں آ گیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ آپ کو اس بات سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کسی کے قتل کا حکم اور الہام اللہ تعالیٰ کیسے دے سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں آن پسر را کش ہزر بے برید حلق۔ فرماتے ہیں وہ لڑکا جس کا گلا ہزر علیہ السلام نے کاٹ دیا تھا، سر آن را در نہ یابد عام خلق۔ فرماتے ہیں کہ عام خلقت اس کا راز سمجھ ہی نہیں سکتی، لیکن انہوں نے بظاہر بغیر کسی وجہ کے اسے قتل تو کر دیا تھا نا۔ مولانا یہ راز سمجھاتے ہیں اور فرماتے ہیں آن کے از حق باید او ویو خطاب۔ فرماتے ہیں کہ بھئی جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویو خطاب پاتا ہے، ہر چہ فرماید بود عین ثواب۔ فرماتے ہیں وہ جو کچھ بھی ارشاد کرتا ہے نا عین ثواب ہوتا ہے۔ آگے تو راز ہی بتا دیا آپ نے، آن کے جاں بخشد اگر بے کشد رواست۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جان دیتے ہیں نا بھائی، مار ڈالیں تو پھر بھی ان کے لیے روا ہے نا۔ نائب است و دست او دست خداست۔ فرماتے ہیں یہ کام اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے خاص بندوں سے بھی کرواتے ہیں، اس لیے کہ بندہ نائب ہے اور اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ مولانا نے کیا ہی اعلیٰ انداز میں یہ بات سمجھا دی ہے کہ نائب کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہی ہاتھ ہے۔ سورہ فتح کی یہ آیت نمبر 10 ہے جس میں بیت رضوان کا ذکر ہے، وہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ہم چو اسماعیل پیشش سر بنے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے نائب حق کے آگے اسماعیل علیہ السلام کی طرح سر رکھ دینا چاہیے۔ شاد و خنداں پیش تیگش سر بدے۔ فرماتے ہیں خوش ہو کے مسکراتے ہوئے اس کی تلوار کو اپنی جان پیش کر دینی چاہیے۔ مزید فرماتے ہیں عاشقاں جام فرحہ آنگا کشن۔ فرماتے ہیں کہ عاشق لوگ جو ہیں وہ خوشی کا پیالہ اس وقت پیتے ہیں کہ بدست خیش خوبان شاں کشد۔ فرماتے ہیں جب ان کے جو محبوب ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کرتے ہیں۔ شاہ آخوں از پہ شاوت نہ کرد۔
آگے فرماتے ہیں اس بادشاہ نے بھی وہ خون شہوت کے لیے نہیں کروایا تھا، تو رہا کن بدگمانی و نبرد، فرماتے ہیں تو بدگمانی اور جھگڑا نہ کر، گر نبود کارش از الہام الہ، فرماتے ہیں کہ اس بات کی طرف خیال کر کہ اگر اس بادشاہ کا کام اللہ کے الہام سے انجام پانے والا نہ ہوتا، او سگے بودے درا نندا و نشا، فرماتے ہیں وہ بادشاہ کتے کی مانند ہوتا جو کسی کو بھی چیر پھاڑ کھاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں پاک بود از شہوت و حرص و ہوا، فرماتے ہیں بھئی وہ بادشاہ شہوت اور حرص و ہوا سے پاک تھا، نیک کرد او و لیک بدنما، فرماتے ہیں اس نے صحیح کام کیا تھا، تجھے بدنما لگ رہا ہے۔ مزید فرماتے ہیں گر خضر در بحر کشتی را شکست، فرماتے ہیں اگر خضر علیہ السلام نے دریا میں کشتی توڑ دی تھی، صد درستی در شکست خضر است، تو فرماتے ہیں کہ جان لو خضر علیہ السلام کے کشتی توڑنے میں بھی سینکڑوں درستیاں موجود تھیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں وہم موسیٰ با ہما نور و ہنر، فرماتے ہیں کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کا خیال ان کے تمام تر نور و ہنر کے باوجود شد محجوب دو بے پر مپر، فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام محجوب ہو گئے تھے، تو بھی سوڑیاں بغیر پروں کے اڑنے کی کوشش نہ کیا کر، اللہ والوں پہ اعتراض نہ کیا کر۔ آگے فرماتے ہیں آن گلے سرخست تو خونش مخاں، فرماتے ہیں وہ بادشاہ گلاب کا پھول تھا، تو اسے خون نہ سمجھ، مست عقلست او تو مجنونش مداں، فرماتے ہیں وہ عقل سے مست تھا، تو اسے دیوانہ نہ سمجھ۔ گر بدے خون مسلمان کامیو، آگے فرماتے ہیں کہ اگر اس کا کام مسلمانوں کا خون بہانا ہوتا، کافرم گر برد میں من نامے ہوں، تو میں کافر ہوتا اگر اس کا نام بھی لیتا تو۔ می بلرزد عرش از مدح شکی، مولانا فرماتے ہیں کہ بدبخت کی تعریف سے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، بدگماں گردز ز مدحش متقی، اور بدبختوں کی تعریف سے متقی بھی بدگمان ہو جاتے ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں شاہ بود و شاہ بس آگاہ بود، فرماتے ہیں وہ بادشاہ تھا اور عارف بادشاہ تھا، خاص بود و خاصہ اللہ بود، فرماتے ہیں خاص بندہ تھا اور خاصان خدا میں سے تھا۔ آن کسیرا کش چنی شاہ کشد، فرماتے ہیں جس کسی کو کوئی ایسا بادشاہ قتل کرے سوئے تخت و بہترین جائے کشد، فرماتے ہیں وہ اس کو قتل نہیں کرتا بلکہ تخت اور بہترین جگہ پر لے کے جاتا ہے۔ نیم جاں بستاند و صد جاں بدہد، فرماتے ہیں ایسا نائب الہ آدھی جان لیتا ہے نا تو سینکڑوں جانیں عطا کرتا ہے۔ آنچ در وہمت نہ آید آن دہد، اور فرماتے ہیں ایسی عطا کرے گا جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا نا کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است، یعنی وہ جو تسلیم و رضا کے خنجر سے قتل ہو جاتے ہیں ان کو ہر لمحہ غیب سے ایک نئی جان عطا ہوتی ہے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہر خاصے از برائے لطف عام، فرماتے ہیں اللہ کے جو خاص ہیں یعنی انبیاء اور اولیاء، اگر وہ کسی پر قہر کی نظر بھی ڈالتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ وہ بھی ان کا لطف و کرم سمجھنے آپ نے۔ شرع می دارد روا بگزار کام، فرماتے ہیں کہ ان کے کاموں کو ہماری شرع شریعت جائز سمجھتی ہے، اللہ والوں کے کاموں پر خواہ مخواہ اعتراض نہ کیا کرو۔ جی ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔